औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर दोस्त परेशान रहते हैं कि बंदिश हो गई है, और वो यही ख्याल करते हैं कि बंदिश बज़रिया जादू की गई है, जबकि एक बंदिश आसमानी भी है या फल्की बंदिश जिसे कहा जाता है। बंदिश के लिए आमलीन जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके के अमलियात करते हैं बंदिश को तोड़ने के लिए। हर मज़हब, हर रिलीजन, हर धर्म, हर दीन में बंदिश को तोड़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। जब बंदिश फल्की होती है या आसमानी होती है तो जो मुरव्वजा कुतुब में अमल लिखा होता है वो वहाँ पे काम नहीं करते, क्योंकि बंदिश फल्की होती है, आसमानी बंदिश होती है, या आकाशी बंदिश कहा जाए, या स्काई जो है ब्लॉकिंग हो जाती है, और उसका तोड़ अमूमी तौर पे बड़ी मुश्किल से होता है। मुश्किल से इसलिए कि जब तक आप किसी सही रहनुमा तक नहीं पहुंचते तो उसका तोड़ नहीं होता। बाकी हर एक अपनी तरफ से टोटके करता रहता है, हर एक अपनी तरफ से अमल करते रहते हैं। बेशुमार कुतुब में बेशुमार अमलियात लिखे पड़े हैं, लेकिन डायग्नोज करना, उसको समझना, ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होती है, क्योंकि सब लोगों की नॉलेज की अप्रोच वहाँ तक नहीं होती है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मुराक़बा, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर की बंदिश है या आसमानी बंदिश है। लेकिन अगर किसी को दोनों उलूम हासिल हों, ज़ाहिरन और बातिनन, तो वो दोनों तरीक़ों से देख सकता है कि इसको कौन सी बंदिश है। अब वो जो आसमानी बंदिश होती है वो कबूलियत दुआ में रुकावट बनती है, और इसके अलावा तरक्की में रुकावट होती है। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये बंदिश जो है आसमानी की वजह से होते हैं। बंदिश आसमानी यानी ऊपर से अल्लाह तबारक व ताला रिज़्क़, तरक्की या जो भी चीज़ भेजता है तो ज़मीन में कोई रुकावट बन जाती है, तो वो जो शयातीन आप तक उस चीज़ को पहुंचने नहीं देते तो उसको हम बंदिश आसमानी कहेंगे। अल्लाह ताला तो हर चीज़ भेजता है, आसमान से रिज़्क़ भी उतारता है, और अहले ज़मीन को ज़मीन पे ही रिज़्क़ मिलता है। लेकिन अगर ब्लॉकिंग हो जाए तो कितना बड़ा मसला होगा। इसी तरह जैसे बरसात रोक दी जाती है तो इलाके में कहत साली होती है, गला की, अनाज की या ग्रेन्स की, खाने पीने की चीज़ों की जो कमी वाक़ई हो जाती है, तो वो क्यों होती है? तो वो ज़ाहिरन अलामात होती हैं कि बरसात नहीं पड़ी। अब हवा में
टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जो ज़िंदगी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यानी गर्मी बढ़ रही है, अहले ज़मीन उससे मुतासर हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, कौन से असबाब हैं, उन रीज़न्स को देखते हुए वो काज़ज़ जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स को, जब तक उसका इलाज नहीं किया जाए तब तक के मखलूक़ात को फ़ायदा नहीं होगा। अब साइंटिस्ट उसको देखते हैं कि बरसातें कम पड़ रही हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, दरख्त लगवाते हैं। और दरख्त लगाते हम ज़मीन पे हैं, बरसात आसमान से गिरती है। तो जिन इलाकों में दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बरसातें ज़्यादा पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को समझें कि कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी एक ज़ाहिरन वजूहात होती है, एक बातिनन वजूहात होती हैं। जब तक उन काज़ज़ को, उन असबाब को आप नहीं जानते, तब तक आप लोग उसको हल नहीं कर सकते। यूट्यूब की दुनिया हो या अमलियाती कुतुब की दुनिया, कहीं भी आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि उनकी अप्रोच इतनी नहीं है कि वो आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर सकें। तो मैं आप लोगों को कुछ रूहानी उलूम जो हैं, जो ज़ाहिरन रूहानी उलूम है, बातिनन में नहीं बता रहा, मैं आपको ज़ाहिरन बता रहा हूँ। उनमें कुछ साइंस हैं जिसको देखते हुए हम पता लगाएंगे कि ये आसमानी बंदिश है या ज़मीनी है। तो हम आसमानी बंदिश के जो असबाब हैं उसका बताते हैं आप लोगों को। देखो, हर बंदिश जो होती है उसकी साइंस होती हैं। एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम आप लोगों को बताएगा कि आपके ऊपर क्या आसमानी बंदिश है, अगर है तो उसको किस तरह से हल किया जाए, वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तरीका आप लोगों ने आधा सच सुना होगा, यानी आधा आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा, प्योर ओरिजिनल आपने उसको नहीं सुना होगा। 10th हाउस जो होता है उसको मिड हेवन कहा जाता है या हाउस ऑफ स्काई। इसे विद्युत समा, बैतुल समा या खानाए आसमान या आकाश घर कहा जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 10वां खाना कहलाता है और 10वें से जो साथ में 3 घर हैं उन पे अक्सर करके असरात पड़ते हैं। तो वो कौन से हैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी। फ़र्ज़ करो यहाँ से बुर्ज हमल है, एरीज़ है यहाँ से, तो ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, ये 11 और 12। तो 10वां खाना जो होगा वो कैप्रिकॉर्न है। अब कैप्रिकॉर्न ये जो है ये हाउस ऑफ स्काई है।
یعنی یہ ہاؤس آف اس کا یہ بدت السما ہے، یہ آسمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جو سیارے یہاں پہ کمزور ہوں گے، ان سیاروں کی اشیاء، ان سیاروں کے صدقات ہم لیں گے اور صدقات کریں گے، اور پھر ان سیاروں کے جو ہیں، ان ستاروں کے حروف ناطق کو ڈھونڈیں گے۔ جب حروف ناطق ہم ڈھونڈیں گے تو پھر وہ جو ہے اس کا علاج ہوگا۔ تو اب یہ اسے ہم حمل کہیں گے اور اسے جدی کہیں گے۔ تو سمجھو اگر فرسٹ طالع وقت جو ہے، طالع سمجھو الحمل ہے، تو اس کا عاشر جو ہے الجدی ہے۔ اب اگر طالع جدی کا سیارہ خود الٹا چل رہا ہو، کمزور ہو، اور اس جگہ پہ ہو، اس جگہ پہ ہو یا اس جگہ پہ ہو، تو ان تینوں سیارگان پہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے آسمانی بندش، اور وہ سخت آسمانی بندش کہلائے گی۔ اگر چھوٹے سیارے جو جلدی سے اپنے سرکل میں روٹیٹ کرتے ہیں، چاند ہے یا دوسرے ہیں، تو ان کا جو بندش کا وقت ہوگا وہ تھوڑا کم ہوگا۔ اگر زحل ہوگا تو اس کا ٹائم لمبا ہو جائے گا، اور اسے ہم آسمانی بندش کہیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے سے آپ لوگ اس حرف کو ڈھونڈ کے اس کا علاج کریں گے۔ قدرتی بندش ایک دلدل کی طرح ہے، ایک بھنور کی طرح ہے۔ صاحب طالع طاقتور ہوتا ہے، قوت رکھتا ہے، بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن خود نہیں نکل سکتا جب تک اس کا کوئی دوست نہیں نکالے۔ اگر آپ کہیں دلدل میں گر جائیں، آپ کو جب تک باہر کا کوئی دوست نہیں نکالے گا، آپ نہیں نکل سکتے۔ یا آپ کے ساتھ کوئی ہو، یا کوئی اجنبی آدمی آ جائے، اتفاقاً آ جائے، سڈنلی کوئی اپیئرنس ہو جائے، وہ آپ کو نکالے، آپ کا کوئی دوست نکالے، آپ کے کوئی گھر والے نکالے، آپ کا کوئی واقف ہو، کوئی بھی ہو، وہ دوسرا آپ کو نکالے گا۔ آپ باوجود طاقت، صحت، قوت رکھنے کے دلدل میں کتنے بھی ہاتھ پاؤں مارے نہیں نکل سکتے۔ یہی طریقہ کار اگر دریا کے پانی میں یا سمندر میں آپ گر جائیں اور آپ کو تیرنا نہیں آتا، تو آپ کے لیے پرابلم ہے۔ جب تک کوئی باہر سے کوئی کشتی جلدی سے آ جائے، یا کوئی دوست آپ کی وجہ سے غوطہ لگائے اور وہ آپ کو نکال لے۔ اسی طرح سے جب آسمانی بندش ہوتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے جو عمومی طریقے ہوتے ہیں، وہ اس میں سارے نکات والے الفاظ موکلات کو پڑھتے ہیں، تو یہ عمومی ہیں۔ لیکن اگر خصوصی اسپیشل آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہاں سے ایک لیٹر نکلے گا جو کہ حروف نکات سے ہوگا۔ اس کو باموکل پڑھنے سے، اس کے صدقات دینے سے آپ اس بندش کو آسانی سے توڑ دیں گے۔ یا عامل آپ کے لیے کوئی اور پڑھے، یا آپ کے لیے کوئی اور گھر والا پڑھے، یا آپ کے لیے کوئی اور دوست بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب کوئی وہ پڑھے گا تو آپ نکل آئیں گے۔ یعنی کتنا آسان ہے کہ آپ 15 حروف پڑھنے کی بجائے ایک حرف پڑھیں۔ تو یہ اسرارات ہیں اس علم کے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دیکھیں،
یہ 4 ایلیمنٹس ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں، اور اس میں ہم لکھیں گے اس طرح سے، اور 7 جو ہے وہ اسٹارس ہیں، اور 28 حروف ہیں، 28 لیٹرس ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں ہم اسٹار کا نام لکھیں گے، یہاں ہم جو ہیں حروف لکھیں گے، یعنی یہ فائر، یہ ارتھ، اور اس کے علاوہ یہ ہے ونڈ، اور یہ ہے واٹر۔ اب یہ اس کی آرڈر ہے، سیکوینس ہے۔ اگر آپ علم حروف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھیں اور اسی پہ عمل کریں۔ دوسرے طریقے جو لکھے ہوئے ہیں وہ ان کی طرف سے ہیں، جو کہ اگر عملیات پہ آپ ان ٹیبلز کو اپلائی کریں گے تو وہ آپ کی ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی آدھی چیز اور ہو گئی آدھی اور، تو وہ عمل آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اسٹارز کے نام لکھ رہا ہوں یہاں پہ۔ سب سے پہلا اسٹار جو ہے وہ ہے سیٹرن، اور پھر دوسرا ہے جوپیٹر، تیسرا ہے مارس، اور چوتھا جو ہے سینٹر میں وہ ہے سن، اور پانچواں جو ہے وہ وینس ہے، اور چھٹا جو ہے وہ مرکری ہے۔ اور ساتواں بے جیم یہ دال، اور یہ ہو گیا یہ مکمل ٹیبل ہے، اور ان میں آپ ایک قانون سمجھ لیں کہ کون سا کس کا دوست ہے، کیونکہ آپ علاج کر رہے ہیں، آپ کو دوست چاہیے۔ تو فائر اور پلس ونڈ یہ فرینڈ شپ ہے، ارتھ پلس واٹر یہ فرینڈ شپ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ برج حمل کا آدمی آئے اور اس کا 10ویں خانے میں سیارہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اور وہ راجے الٹا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ الف ہے، اور اس کا 10واں خانہ جو ہے وہ برج جدی ہے، اور جدی میں جو حروف آتے ہیں وہ زحل کے ماتحت آتے ہیں۔ تو اب زحل کے ماتحت حروف ہم نے دیکھے تو کون سے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ حروف اس میں آ گئے۔
تو ہم نے فرض کرو اس آدمی کا نام جو ہے وہ احمد ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے آپ کو فار ایگزامپل بتا رہا ہوں. یہ احمد نام ہے، فرسٹ لیٹر الف ہے، اور الف کا دیکھیں اگر آپ دلدل میں پھنس گئے گر گئے، آپ کو کون نکالے گا؟ دوست نکالے گا، دشمن نہیں نکالے گا. اسی طرح حروف میں وہ لیٹر دیکھنا ہے جو کہ دوست ہو. تو میں نے کہا تھا کہ فائر اور ونڈ میں دوستی ہے. تو اب یہ ہے جو جس کی بندش ہے، اور ہم نے حروف جو نکالا وہ ہے جو بندش کو توڑے گا. جو حرف بندش کو توڑے گا، اب جس کی بندش ہے اس کا الف سے نام ہے، اور جو اس کو بندش کو توڑے گا، جو اس کو نکالے گا مصیبت سے، وہ جیم ہے. اب ہم جیم کو پڑھیں گے اور پڑھنے کا طریقہ کار بھی وضع کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو اب آسمانی بندش کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے ایسے مظاہر قدرت پیدا کیے ہیں جن پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے. ان کو ایسٹرائڈس بھی کہا جاتا ہے، ان کو شہاب ثاقب بھی کہا جاتا ہے. ان شہاب ثاقب میں کچھ تو ایسی چیز ہے جو ان شیاطین کو بھگاتی ہے، جلاتی ہے، اور ان کو آسمانوں پہ چڑھنے نہیں دیتی. جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا تو شہاب ثاقب اس وقت سے شیاطین کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے. اس سے پہلے شیاطین آسمانوں سے خبریں چرا کے لے آتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب ثاقب ان کے اوپر لگا لیے کہ جو بھی شیطان کوئی بھی آسمان میں جائے، آسمان میں اوپر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بھگاتے ہیں، جلاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اور اکثر لوگ جو عملیات سے واقف ہیں وہ اگر غلط راستے پہ چلتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ ایسے منتر جھنتر پڑھتے ہیں جو کہ کالے جادو سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ایک لیمو لیتے ہیں اور ایک کھار پشت، جس سے کھار پشت کہا جاتا ہے. اس میں بھی دو قسمیں ہیں، کھار پشت کلاں اور کھار پشت صغیر. تو جو چھوٹی والی ہوتی ہے کھار پشت وہ نہیں، بلکہ بڑی والی جو کھار پشت ہوتی ہے جسے صحیح کہتے ہیں، اس کا کانٹا لیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کہیں آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹے، یعنی شہاب ثاقب نظر آئے تو ہم اس میں لیمو میں وہ کانٹا چبھائیں. جب وہ کانٹا چبھاتے ہیں اور اس جس کے لیے وہ کرتے ہیں تو اس کو خون جاری ہو جاتا ہے. تو یہ جاری کرنا ہے، بندش کو توڑنے کا عمل ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ غلط راستہ کرتے ہیں، کسی کو تکلیف کے لیے کرتے ہیں. ہمیں اصل راستہ دیکھنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا ہے.
ہم وہ کریں گے جو بھلائی کا راستہ ہے، ہمیں خود غلط راستے پہ نہیں جانا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے اس طرح کے عملیات کیے ہیں تو بھی وہ خود اچھے راستے پہ آ جائیں، اسی میں ہی بہتری ہے۔ اور اگر وہ سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ تو اس طرف نہیں جائیں گے بالکل بھی، کیونکہ ان کے مرشد ان کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں زحل کی ہی ساعت میں ہم جو ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ زحل کی نحوست کو مشتری بھی کاٹتی ہے۔ اب دونوں طریقے ہیں، اگر ہم مشتری میں آئیں گے تو زا کو استعمال کریں گے، اور زا کا جو موکل ہے وہ ہے شرفائل۔ اب ہم کیا کریں گے، اس حرف کو پڑھیں گے، اور اس حرف کا جو فرشتہ ہے، جو ملائکہ، اس کا نام کلکائل ہے، تو ہم کلکائل کو پڑھیں گے۔ عجب یا کلکائل بحق جیم یا جبار، عجب یا کلکائل بحق جیم یا جلیل، عجب یا کلکائل بحق جیم یا جبار۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ جو جیم حرف سے شروع ہوگا اس کو باموکل پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی بندش جو ہے آسمانی ہے اور آپ بندش میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کی بندش نہیں کھل رہی ہے، تو اب اس کو کھولنے کے لیے ہم یہ ورد کریں گے، اور اس کو جو مریض یا سائل جس کے اوپر بندش ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کے ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں یہ سامان جو ہے کسی بھی جگہ پہ، بلند جگہ پہ، کسی چھت پہ یا کسی ٹیلے پہ جو مٹی کا بڑا ٹیلا ہوتا ہے وہیں جا کے چلے جائیں گے، اور ساتھ میں لونگ رکھیں گے، تیز و تند خوشبوات جو کہ زحل سیارے سے تعلق رکھتی ہیں وہ لیں گے، اور وہ لے کے ہم وہاں پہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اگر جیسے ہی وہ شاب ثاقب نظر آ گیا، آپ نے ایک مرتبہ بھی اس دوران پڑھ لیا تو آپ کی بندش ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر اس تسبیح کو آپ روزانہ کے بنیاد پہ 41 دن کم از کم کریں، اور اس کے جو صدقات ہیں وہ زحل 10واں خانہ جو ہے اس کا برج جو ہے وہ جدی ہے، اور جدی میں جو حروف آتے ہیں وہ جیم ہے، اور جیم کو آپ نے پڑھا، اس سے بندش کھل گئی۔ اب آپ لوگ بخورات جو ہیں وہ آپ لونگ اور ہرمل وغیرہ کی دھونی دیں گے، ہرمل، لوبان، دھوپ، جو آپ کو کم از کم میسر ہو۔ اس کے علاوہ وہ جو اشیاء صدقات میں دینی ہے ان میں سرما جو ہے وہ، اور معدنی کوئلہ، وہ جو پہاڑوں سے کوئلہ نکلتا ہے وہ بازار سے خریدیں گے۔ اب اس کا صدقہ 8 میں دینا ہے، یعنی 8 کلو کوئلہ ہو، اور اگر سرما ہو تو 8 گرام، اس طرح سے 8 میں اس کا نمبر ہو، وہ لیں گے۔ اور جس کے اوپر بندش ہے اس کو آپ سر سے وار کے ان اشیاء کو کسی کنویں میں ڈالائیں گے، کنواں جس میں پانی ہو یا تالاب جس میں مچھلیاں ہوں، گندا پانی، گندا کنواں، گندا نالا، اس میں یہ چیزیں نہیں ڈالنی ہے، تو اس کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کو جب باموکل پڑھا جائے گا تو میں نے پہلے ہی گزارش کر دی ہے کہ باموکل اعمال میں درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، اور پھر درود شریف لازماً پڑھا کریں،
اس سے حصار ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب بیٹھ کے آپ اس کو پڑھیں گے آپ کی نظریں آسمان کی طرف ہوں، اور جب شہاب ثاقب وہاں سے گزرے گا تو آپ کی بندش کھل جائے گی۔ تعداد آپ نے اگر ایک مرتبہ پڑھی اور شہاب ثاقب وہاں سے گزر گیا تو بندش تو ٹوٹ گئی ہے، لیکن آپ کو اس تعداد کو اس نام اور والدہ کے اعداد کے مطابق مکمل پڑھنا ہے۔ اور اگر اس کو آپ پڑھ رہے ہیں اور آدھا پڑھ گئے ہیں یا پورا پڑھ گئے ہیں، ایک مرتبہ بھی کم ہوتا ہے، تو اس ایک مرتبہ کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اٹھیں گے، یعنی آپ کو وہ تعداد مکمل کرنی ہے جو کہ نام والدہ کے مطابق ہے۔ 41 دن اس کو پڑھنا ہے کم از کم۔ جس کی بندش کھول رہے ہیں اس چیز کو غور سے سنیں، میں آپ لوگوں کے بھلائی کے لیے بتا رہا ہوں، یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ہیں، اور لوگ علاج کراتے جاتے ہیں اور پھر ان کو عاملین بھی نہیں بتاتے ہیں، اور جو دوسروں کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ان کو دھکے کھلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے میں بتا رہا ہوں یوٹیوب کی توسط سے، تاکہ آپ لوگ اپنی بھلائی کر سکیں یا کسی اپنے دوست سے کہہ کے آپ اپنا جو ہے ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں۔ میں کیوں نہیں کرتا آپ یہ سوچتے ہوں گے، تو مجھے اتنی مصروفیت ہوتی ہے بزنس کے حساب سے کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے پرہیز بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ میں کیونکہ اگر میں عمل کروں گا تو میں پرہیز نہیں کر سکتا، ایک دن یہاں پہ ہوتا ہوں تو دوسرا دن دوسرے شہر میں چلا جاتا ہوں، تو عملیات کا جو کام ہے وہ اسپیشلی کسی کے لیے اگر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے خاص وقت دینا پڑتا ہے، اور ایک آدمی سب کے لیے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس علم کو میں پھیلا کے جو ہے اس کو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ لوگ آپ سے پیسے بھی لیں گے اور کام بھی نہیں کریں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے صدقات بھی دے دیے، موکلات کے صدقہ جو ہے نام کی نیاز دے دیں، بخورات وہ جو ہے آپ لوگ استعمال کریں گے۔ پرہیز جلالی جمالی مکمل کرنی پڑتی ہے، جو بھی سحر و جادو جس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی گوشت، مچھلی، انڈا، نمک، مسالے دار اشیاء، ایسی چیزیں جو کہ فشار خون، بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہوں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ فاتحہ خوانی کے لیے نہیں جانا چاہیے، قبرستان نہیں جانا چاہیے، قصاب کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ ان سب چیزوں کو مکمل پرہیز کریں گے تو 41 کے دن کے اندر اندر آپ کے سارے راستے کھل جائیں گے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں نے کہا آپ لوگوں کو قوت بھی ہوتی ہے لیکن آپ نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ تو اس دلدل میں ہیں جب تک آپ کو دوسرا ہاتھ نہیں دے گا۔ تو روحانیت کے سلسلے میں اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور اگر آپ کو کچھ نظر آ جائے خواب میں صدقات وغیرہ تو اس کو بھی لازمی دیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ میرے سلسلے سے فیضیاب ہو رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ میرے جن بزرگوں کو میں نام لے رہا ہوں، جو سید احمد شاہ جیلانی ہے وہ حال حیات ہے، وہ میرا مرشد ہے، اس کے بعد جو جتنے بھی بزرگان ہیں ان کے جو نام ہیں وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان سب کے نام کی آپ نیاز دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ایک من جو ہے نیاز دیں، جتنا ہو، تھوڑا ہو، جتنا بھی ہو، 10 کی ہو، 20 کی ہو، کوئی شیرنی، کوئی مٹھائی، وہ ان کی نام کی لے کے اور ان کو بچوں کو اور لوگوں کو کھلائیں، یا ان کے نام کے جو ہے کھانا جو ہے ان کو ایصال ثواب کے لیے کھانا، اور اس کے لیے قرآن مجید جو آپ سے ہو سکے اس کو کریں، تاکہ آپ لوگوں کے جو ہیں راستے کھل جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔